सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जी जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन जो है वो आखिरी मराहिल में है। 190 से ज़्यादा यरगमालियों को आज़ाद करवा लिया गया है। इस साने में शहीद होने वाले मुसाफिरों की तादाद का तयन अभी किया जा रहा है। ऑपरेशन में अब तक 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। उम्मीद यही कि जी ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन मुकम्मल होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसके साथ ही बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का भी खात्मा हो जाएगा। साने जाफर एक्सप्रेस जितना काबिल मज़म्मत है, वहीं ये तमाम पाकिस्तानियों बलखुसूस जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये कोई आम मामूली वाक़या नहीं। एक अरसे से दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसी कार्रवाई है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। दर्जनों दहशतगर्द जो हैं वो मंगल को बोलान पास के नज़दीक एक दुश्वार गुजार मुकाम पर मुसाफिर ट्रेन को रोकते हैं और पहले मरहले पर तकरीबन 450 मुसाफिरों को यरगमाल बना लेते हैं। इनमें से कुछ को दहशतगर्द पहले ही मरहले में जो है वो शहीद कर देते हैं। इसके बाद दहशतगर्द जो है दर्जनों अफराद को बाकी मुसाफिरों से अलग करके छोटी छोटी टोलियों में बांट कर पहाड़ों में जा चुकते हैं। हर यरगमाली टोली के साथ जो है एक मुसल्लह अफराद का जत्था है और उसके अलावा एक खुदकुश बम्बार भी। यानी कि ये जो यरगमाली हैं वो दहशतगर्दों के लिए इंसानी ढाल भी बन चुके हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आसान कार्रवाई नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज यरगमालियों को बाहिफाजत छुड़वाना था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और फ्रंटियर कोर और SSB कमांडोज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मरहलावार जो यरगमालियों को रिहा करवाया। DGISPR का कहना है कि जी दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड जो थे वो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे और दहशतगर्द जो है ऑपरेशन के आगाज से पहले ही जो है 21 जाने ले चुके थे। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है, क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। उम्मीद यही है कि जी ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन ये सवाल बदस्तूर है कि इस मसले का पायदार हल क्या है। सिक्योरिटी इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सियासी क़यादत भी इस मसले का हल करवाने में कोई उसका किरदार है या नहीं है। इन वाक़यात की मज़म्मत यकीनन बहुत अहम है। ये काम सियासी क़यादत कर रही है, लेकिन क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते हैं? इस सवाल पर बात करने से पहले हम जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के कोयटा के ब्यूरो चीफ जनाब मुजीब अहमद साहब। मुजीब साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये आज दिन में SSG और उसके साथ गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये ऑपरेशन तेज़ किया गया और इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस की गई। इस दौरान जो जितने भी दहशतगर्द थे जिन्होंने लोगों को यरगमाल बना रखा था, ख़वातीन, बच्चों और मर्दों को, उनको जहन्नम वासिल किया गया। जो अब तक डिटेल्स हमारे पास आई हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब असेंबली में भी खिताब में वाज़े किया कि 50 के करीब दहशतगर्द थे जो तमाम के तमाम मारे जा चुके हैं। 300 से ज़ायद लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, 50 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। शहादतें अपनी तरफ कितनी हुई हैं इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं आ रही, क्योंकि जो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें अंधेरे में तलाश करना उनको वो काम चल रहा है। तो उसमें अब तक जो कंफर्मेशन शहादतें हमारे पास आ रही हैं वो 28 के लगभग हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अंधेरे की वजह से चीज़ें वाज़े नहीं है, लेकिन क्लियरेंस चल रही है। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी मिसिंग है। 10 से 12 लोगों के बारे में जो लिस्ट में थे वो अभी मिल नहीं रहे, उनको तलाश किया जा रहा है। क्लियरेंस इसीलिए जारी है। रात में इस वक्त पूरी सपोर्ट, एयर सपोर्ट मिल रही है SSG को भी, FC को भी। इसके अलावा जो एलीट फोर्सेस हैं वहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं उनको। ये बड़ी अहम कामयाबी है, क्योंकि एक तो 3 जगहों पे उन्होंने लोगों को यरगमाल बना के रखा था। सबसे पहले ट्रेन के 2 बोगियाँ थी जहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था। इसके अलावा 2 पहाड़ी मकामात थे जहाँ पे इन्होंने ले जा के चारों तरफ से कॉर्डन करके लोगों को बीच में बिठा लिया था और कहा यह था कि अगर कोई हम पे कार्रवाई की गई तो हम इसमें इन लोगों को भी मार देंगे। लेकिन SSG कमांडोज ने बरवक्त कार्रवाई की, स्नाइपर्स की मदद से इन लोगों को ख़त्म किया और उसके बाद लोगों को वहाँ से निकाला। अब इनकी रेस्क्यू का अमल भी जो ट्रेन में जिनको ट्रेन में रोका हुआ था उनकी क्या तादाद थी? सबसे पहले उनको निकाला गया जो ट्रेन में जिनको रोका गया था।
جی ٹرین میں جو لوگ تھے جن کو جو آخری وقت تک یہ ارغمال تھے ان کی تعداد ہمیں بتائی گئی تھی کہ وہ 60 سے 70 تھے. وہ 2 بوگیوں میں تھے جہاں پہ لوگ ان کے پیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایس ایس جی اور دیگر جو ہماری فورسز ہیں انہوں نے کارروائی کی, یہاں دہشت گردوں کو ختم کرایا, ان کو وہاں سے ریلیز کرایا. اس کے علاوہ جو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو لے کر ان کو بھی ختم کیا گیا. اب جو ہے کلیئرنس کا عمل شروع ہے. لیکن اندازہ ہے کہ کب تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں جو ہمارا اندازہ ہے, جو ہماری لوگوں سے بات ہو رہی ہے, جو سیکیورٹی حکام ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان کے حکام ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری طرح سے یہ کارروائی کی جا رہی ہے. تمام فورسز ہیں, ایئر سپورٹ بھی مل رہی ہے, گن شپ ہیلی کاپٹر رات میں فلائی کر رہے ہیں, لائٹس ریسرچ لائٹس اگلے 2-4 سے 4 گھنٹے میں صورتحال واضح ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مجیب احمد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ تازہ ترین صورتحال جان رہے تھے چیف کوئٹہ سے مجیب احمد صاحب سے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ثناء اللہ بلوچ صاحب, سابق ایم این اے, سابق سینیٹر, سابق ایم پی اے, رہنما ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے. بہت شکریہ ثناء صاحب. یہ جو جعفر ایکسپریس پہ ایک سانحہ ہوا ہے, دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, اس کی مذمت بہت ہو چکی, لوگوں نے بیانات بھی دے دیے, اور ابھی تک چونکہ حالات فلکس میں ہیں, کارروائی جاری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں امن و امان جو ہے وہ بحال ہو سکے. اور سب سے بڑا یہ چیلنج یہ کہ آئندہ اس طرح کے جو واقعات ہوں وہ رونما نہ ہوں. جناب عامر بھائی, تھینک یو ویری مچ. یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ مذمت بھی ہوئی ہے, ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہوئے 21ویں صدی میں دنیا نے جہاں جتنی ترقی کر لی ہے وہاں معاملات کو گفت و شنید اور بات چیت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے. لیکن جعفر ایکسپریس کی طرح ہمارا ملک بھی ارغمال ہوا ہے, تو پھر ملک میں بات چیت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, افراتفری سے پھیل جاتی ہے, کیوس سے پھیل جاتا ہے. اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز, سب لوگ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس طرح کی جو ہے صورتحال, انتہائی تشویشناک صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. پاکستان یہ واحد ملک نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا میں یہ کتابوں میں, تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, کافی ایسے ممالک کی مثالیں ملیں گی جب وہاں پر حکمران طبقہ, طاقتور طبقہ, مقتدرہ جو ہے, وہ ملک کے بنیادی مسائل کو, جو روٹ کازز کو, عوامی مسائل کو سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ عقل کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تمام فیصلے جو ہے وہ لاٹھی سے, ڈنڈے سے یا بندوق سے حل کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں اس طرح کے کیوس جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے لوور مڈل کلاس اور غریبوں کا ہی ہو رہا ہے. ٹرین میں سفر کرنے والے کوئی میرے خیال میں بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اشرافیہ کے حصہ تو نہیں ہوتے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست کہہ رہے ہیں. مگر میرے سوال, وہ جو شکایتیں بالکل شکوے عرصے سے کر رہے ہیں, ہم سب کرتے رہے ہیں, بطور طالب علم لوگ کرتے رہے, لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے, کہ ہم ذرا سا سلوشنز کے اوپر بات کریں کہ جی حل یہ ہو سکتا ہے. وہ کیا آپ کی نظر میں ہوگا کہ نقطۂ آغاز, چھوٹا سا ایک جو اسٹیپ ہے. جیسے مجھے یاد آیا کہ آپ نے 2023 میں ایک صوبائی اسمبلی کے اندر, فروری کا مہینہ, اس پہ آپ نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ جناب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, اور وہ لفظ بڑا اچھا مجھے لگا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. تو کہاں سے نقطہ آغاز ہوگا؟ عامر بھائی, بلوچستان میں 1948 سے لے کر ابھی تک جتنے مسائل چل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی کمیٹیاں اور کمیشنیں بنتی رہیں. آپ اگر یہ سارے ڈاکومنٹ دیکھیں, میں نے اپنی بھی ایک کتاب لکھی تھی, اس میں ہم نے تاریخی طور پر یہ تمام معاملات کو جو ہے ریکارڈ کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی سبسٹینٹیو انیشیٹو, جس کو کہتے ہیں کہ بڑی اچھی کوشش نہیں ہوئی کہ بلوچستان کے وہ روٹ کازز کو سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی, ان کی قومی بقا, زبان اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کو حل کیا جا سکے. کیونکہ ہر خطے میں رہنے والے جس طرح چرند پرند الگ ہوتے ہیں, اسی طرح ہم انسانوں کے اور کسی کے کچھ کے نفسیاتی اور وہ کیا کہتے ہیں ثقافتی معاملات بھی قدرے مختلف ہوتے ہیں. یہ کچھ حقیقتیں ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو جب گزشتہ اسمبلی میں 5 سال جب ہم رہے, ہماری خواہش یہ تھی, جب میں نے صوبائی اسمبلی میں نے سوئچ کیا نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے صوبائی اسمبلی جانے کا, اسی لیے ہم سمجھے کہ شاید 18ویں ترمیم آئی ہے, ہم بلوچستان کے اندر بہت بڑا ایک پولیٹیکل سا کیا کہتے ہیں کہ ایولیوشن آئے گا. بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیسنٹرلائز ہو جائے گی, جو پولیٹیکل پاور ہے وہ حقیقی لوگوں کے پاس جائے گا. لیکن دیکھنے کو تو یہ میں کہ 18ویں ترمیم کی آڑ میں تو ادھر کوئی اور لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود جب ہمیں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود یہاں پر حکومت جو ہے ہمارے مقتدرہ نے اپنی مرپسند کے بنا دیے, انہوں نے معاملات کو اور بگاڑا. تو میں نے
تقریباً یہ واحد قرارداد میری نہیں ہے، میں نے 5 سال میں کوئی 30 کے قریب قراردادیں ہیں جو بلوچستان کے بنیادی مسائل سے متعلق ہیں، اور وہ ہر مسئلہ بلوچستان کے تنازع کو لنک کرتا ہے، وہ ریلیٹڈ ہے بلوچستان کے تنازع کے ساتھ، جس میں چاہے سی پیک ہو، نیشنل فائنانس کمیشن ہے، بلوچستان کی عوام کی نیشنل ریپرزنٹیشن ہے، ان کی لینگویج ہے، نیشنل آئیڈینٹی ہے، ان کے لینڈ ایشوز ہیں، ان کی جو ہے ڈیموگرافک ان کے جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت کہ جی ہمارے پاس ہماری آبادی بڑھ جائے گی، ہم جو ہے ایک گمنام قوم بن جائیں گے، ان کی تمام مسائل کے حوالے سے کہ ہم نے مختلف جو ہے کوئی 30 کے قریب میری قراردادیں اس اسمبلی نے پاس کی. لیکن یہ جو لاسٹ کا آپ نے ذکر کیا 2023 فروری میں نے جو پیش کیا، وہ بہت ہی سنجیدہ قسم کی ایک ہماری کوشش تھی، اور اس میں یہی جو باتیں ہیں جو آج بلوچستان کو درپیش ہیں کہ بلوچستان کے تنازع کو ہم نے پوری دنیا سے الگ کوئی تنازع نہیں ہے، پوری دنیا میں تمام ممالک جو اس وقت 190-180 ممالک ہیں یہ ٹوٹے ہیں، شیخ الطریق کا شکار ہوئے ہیں، ان سے ملکیں بنی ہیں، ان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان میں تنازع ہوئے ہیں، ان سب کو جو پڑھ لکھ کے جب ہم انسرجنسیز، بغاوتیں، انقلاب اور شورش جو بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالنا پڑتا ہے. یہ میرے خیال میں ہماری مقتدرہ کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ ہمارے بھی نوجوانوں کو جو اس وقت بلوچستان کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اہم بات کی کہ گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، بالکل وہ دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. لیکن ایک جو سوال ہے کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے ایک لو لیول کی انسرجنسی جاری تھی، برسہ برس سے جاری رہی وہ، ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں یا 1-2 سال میں اس میں ایک زیادہ ایک دم اضافہ ہوا ہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ اب جو کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ہے بیرون ملک سے اس کے مطلب ہے جو ہیں ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے کنٹرڈکشن کو اپنے حق کے لیے. تو یہ کہاں تک یہ جو اس طرح کے الزامات یہ گفتگو ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان کے جو شورش ہے، ویسے جو آپ کہتے ہیں کہ لو لیول کی کوئی انسرجنسی یا لو انٹینسٹی انسرجنسی بلوچستان میں جاری تھی، بلوچستان میں ہمیشہ سے ایک اسکول آف تھاٹ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے اسلام آباد یا وفاق وہ بلوچستان کو ایک نو آبادی کی طرز پر ٹریٹ کرتا ہے. ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے، نہ ہماری زبان کا، نہ ہماری ثقافت کا، نہ ہمارے جغرافیے کا، نہ ہمارے وسائل کا، نہ ہمارے آنے والی مستقبل کا جو ہے یہاں پر کوئی وہ گارنٹیز ہیں. تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ وہ اسی لیے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اسپین میں بھی چل رہا ہے، کینیڈا میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2 پروونسز ہیں. تو یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ گریجولی جو ہے ان کا جو یقیناً یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ مضبوط ہوتا گیا وفاقی حکومت یا مقتدرہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. بالخصوص جب 2000 میں پاکستان کے اندر نئی آئین کی باتیں شروع ہوئیں، نواب اکبر خان بگٹی صاحب، بلوچ قیادت صدارت والا مینگل صاحب، خیر بخش مخان مری صاحب یا دوسرے ان کے ہمارے نوا سارے دوست تھے، انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہمیں ایک ایسی وفاقیت چاہیے جس میں ہمارے ان تمام معاملات کا تحفظ ہونا چاہیے. تو ان معاملات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے مذاق اڑایا گیا، کسی کو نواب، کسی کو سردار، کسی کو غدار. مجھے یہ بتائیے، میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک خیال ہے، مطلب اب بھی ہے، میں سرفراز بگٹی صاحب کی آج کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا، اگر مجھے آپ کوٹ کرنے کی اجازت دیں، انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم میں تو ضرورت سے زیادہ حقوق مل گئے ہیں اور بہت زیادہ وسائل مل چکے ہیں، ہے نا. یہ آپ نے بھی سنی ہوگی تقریر. اور وہ کہتے ہیں جی جب 500 لوگ قتل کر دیے جائیں تو پھر کیا معافی مانگی جائے گی، کیا کیا جائے گا؟ تو مطلب ایک وہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے. جی میں آ رہا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ یہ دیکھیں 2000 کے بعد جب بلوچستان کے اندر یہ جو لو انٹینسٹی انسرجنسی تھی، اس کو اس وقت ہی بہت دانشمندانہ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. بلوچستان کے متعلق کمیٹی بنی، ہم ان کا حصہ تھے. یہ تمام معاملات اس میں پیش کیے گئے. بلوچستان کے تمام ایشوز، یہاں پہ آپ کے پاس وقت کم ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، سماجی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے ہوں، امپلائمنٹ کے حوالے سے ہوں، ایگریکلچر کے حوالے سے ہوں، انڈسٹری کے حوالے سے ہوں. آئی کین نیم اٹ، ڈاکومنٹس آر فل آف دس تھنگ. لیکن وہ کسی بھی چیز پر وفاقی حکومت نے سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے بلوچستان میں آپریشن کا رستہ اپنایا. آپریشن کے نتیجے میں حکومت پاکستان یا مقتدرہ کو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک عارضی سی جو ہے، یقیناً ریاست اور حکومت بہت طاقتور چیز ہے، اس کو عارضی سی وہ کامیابی بھی ملی، لیکن لوگوں کے دلوں اور دماغ میں جو ہے اور بھی نفرتیں زیادہ ہوئی ریاست کے اس ایگریسو اپروچ کی وجہ سے. پھر کیا ہوا کہ گریجولی بلوچستان کے اندر جو سیویلین سپیس تھا وہ گریجولی شرنک ہوتا گیا. اب تو بلوچستان میں سیویلین رول نام کی کوئی چیز ہے نہیں، بیوروکریٹ بھی ڈرا ہوا رہتا ہے.
ٹیکنوکریٹ بھی ڈرا ہوا رہتا ہے. پھر تو ایک سیاسی اسپیس تھا, وہ بھی گریجولی ہماری مقتدرہ نے وہ بھی ختم کر دیا کہ یہ میرے پسند کے لوگ نہیں ہیں, یہ خوش آمدی نہیں ہیں, یہ ہماری مرضی کی بات نہیں کرتے, یہ جو ہیں دانش کی بات کرتے ہیں, یہ حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں سے کچھ لکھ کے پڑھ کے یہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایسے نہیں, مجھے خود چاہیے جو اسمبلی میں ایسی تقریریں کریں جو آج آپ نے سنی ہیں. یہ تقریر اصل میں بلوچستان کے مسئلے پر پٹرول چھڑکنے کے مترادف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں ان ماؤں بہنوں کو جو ریل سے اتری ہیں جب دیکھا تھا تو مجھے اپنی ماں بہن کی تصویریں اس میں نظر آتی ہیں. ہم کسی کے بچے اس پہ تو سارے جو بھی مطلب لوگ ہیں مذمت کرتے ہیں, دکھ کا اظہار کرتے ہیں جو سانحہ گزرا ہے. اب میں آ رہا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ آج کی اسمبلی میں بہت بڑی زبانی توپیں چلائی گئی ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے. بلوچستان اس وقت آلریڈی ایک بہت بڑے آگ میں ہے. جن کی یہ خواہش ہے, جو چاپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان کے اندر, آپ سارے مثالیں لینے, آپ کو کہیں پہ بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جنگ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہو, لوگ مر رہے ہوں, کیاس ہو, سڑکوں پہ کوئی چل نہیں پھر سکتا ہے, سفر نہیں کر سکتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی لیڈرشپ بیٹھ کے بڑی باتیں کریں اور خود 40-50 بختر بند گاڑیوں میں پھر رہے ہوں. یہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے یہ قوموں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا. ہو سکتا ہے میری باتیں شاید اسلام آباد میں کچھ سندیجہ لوگ سن لیں, ہم خود وکٹمز ہیں. ہم نے ہمیشہ جب بلوچستان میں بات چیت کی, مذاکرات کی بات کی ہے, معاملات کی بات کی ہے, یہ اسپیس کس نے دیا؟ یہ جو بلوچستان کے اندر وائلنس اتنا بڑا, آپ نے بلوچستان کے ساری لیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگایا. آپ نے ان کو آئینی راستے بند کر دیے, ان کے جمہوری راستے بند کر دیے, ان کے اسمبلی کے راستے بند کر دیے, عدالتوں میں وہ گئے, وہاں سے انصاف نہیں ملا. لوگوں کو, ماں بہنوں بیٹیوں کو 20 سال سے اس نے ایک سائیکالوجیکل بلوچستان کے اندر انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے. بے شک سارے بلوچستان کے لوگ لاپتہ نہیں ہیں, لیکن ہر آدمی اب یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرا بچہ بھی لاپتہ ہوگا یا لاپتہ ہوگا. اچھا, کیونکہ وقت کم ہے اور ظاہرہ بہت گمبھیر ہے, اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ آئندہ بھی. مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو کانفرنس جماعتیں, مرکزی دھارے کی کانفرنس جماعتیں, نیشنل پارٹی ہو, آپ کی جماعت ہو, ہم نے ان کے بھی کارکنوں کو جو ہے, جو میں کہوں گا جو تنگ نظر یا پرتشدد نظریات پہ یقین رکھتے ہیں, انہوں نے نشانہ بنایا, اور ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ لڑائی تو مطلب اتنے ہی قوم پرستوں میں بھی میں بات کرتا ہوں کہ نقصان ہوا ہے, جنہوں نے وفاق کی سیاست کی ہے. جی ہم سے دیکھیں, جو بھی اس وقت جو بلوچستان کے اندر جنہوں نے, میں نے کہا جس اسکول آف تھاٹ نے ہارڈ لائن اپنا ایک اپروچ لیا ہے اس انسرجنسی میں, وہ ان تمام لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں, جس میں میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, نیشنل پارٹی بھی شامل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک بلوچستان کے اندر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوئی رستے بنا رہے ہیں. وہ کہ ہماری اب ریاست میں, سیاست میں اب تو کوئی اہمیت حیثیت نہیں رہی. اسلام آباد نے بڑی مہربانی کی ہے, بڑے لائق فائق خاتون اسمبلی میں بٹھا دی ہیں جو آپ 2-4 دن سے دیکھ رہے ہیں جن کو. تو اب میرے خیال میں بلوچستان کے اندر یہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈویژن آ گیا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جب آپ نے سیاسی اسپیس ختم کر دیا, اس میں اب کوئی شک نہیں, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ انسرجنسی میں عوامی پبلک سپورٹ ہوتا ہے. تو ہم پبلک کی بہت بڑی جو ہے تعداد میں لوگ جو ہیں, ان کے خیالات اور فکر کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, امانگی رکھتے ہیں. یہ کیا کس نے؟ یہ مقتدرہ کی اپنی وجہ سے ہوا ہے, یہ ریاست کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اس طرح کے بڑے جو زبانی توپیں چلانے والے لوگوں کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ بڑا آپ نے بڑی کہتے ہیں نا ایک بنیادی چیز کی نشاندہی کی کہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے, اس میں بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور اس میں پرووکیٹو بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وہ مجھے یاد آتا ہے, وہ ہمارے محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا تھا جی ایک تھانے دار کا مسئلہ ہے, آج تک لوگ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. واقعی یہ غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اگر آپ جی اپنی بات مکمل کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ کچھ سنجیدہ لوگ جو تمام وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خواہشات سے, مفادات سے بالاتر لوگوں کی, ایسے سنجیدہ لوگوں کی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان معاملات کو سمجھے, جو پورے پاکستان سے مل بیٹھیں اور اس جنگ کو, اس تشدد کی سیاست کو, اس ان آلات کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بہت طاقتور چیز ہے, اس کو اس طرح کے جذباتی جسچر نہیں دینے چاہیے. دیر آر اپروچز, دیر آر انٹرونشنز جہاں پر انسرجنسیز کو بہت کیئرفلی ڈیل کیا گیا ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, جوڈیشل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, سول سوسائٹی کا اسپیس ہوتا ہے, فری میڈیا کا ہوتا ہے, دا کنٹریز دوز ہیو دیئر, ان کی لیڈرشپ کے پاس نالج اور علم ہوتا ہے. یہ تمام انسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ کو کیئرفلی جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں. ثنا صاحب, آپ نے بہت ہی اہم بات کی کہ یقیناً
صرف لاٹھی جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، مطلب آئین کے حساب سے چلیں آپ، مطلب ہے پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو موقع دے بات چیت کرنے کا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہوں گے تو کچھ بات کریں گے متنازع نہروں پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، سماجی کارکن ہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، پاکستان کی سیاست میں ایک اور نوجوان بھٹو کی آمد ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب، یہ سماجی کارکن ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور جو عام آدمیوں کے مسائل ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کچلے ہوئے طبقے کے مسائل، ان پر بہت ہی ووکلی بات کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ اس وقت لندن میں اور ہمیں وائے زوم یہ جوائن کر رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سندھ سے تعلق رکھنے والی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں، نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ تمام کی تمام جو نئی نہروں کا متنازع مسئلہ ہے اس کے اوپر یک زبان ہو کر کم و بیش بات کر رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ بحیثیت رائٹس ایکٹیوسٹ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ واقعی آرٹیکولیٹ کر پا رہے ہیں اس مسئلے کو کہ جس کے اوپر پورے سندھ میں بہت زیادہ تشویش ہے؟ سر تھینک یو سو مچ فار دی انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو بہت ساری سٹیٹس بھی دے سکتا ہوں انہی 6 نہروں کے بارے میں اور ان کا کیا اثر پڑے گا، مگر بات یہ ہے کہ یہ موت اور زندگی کا سوال ہے۔ اگر سندھ میں پانی نہیں ہوتا تو پھر ہم سندھ میں رہ نہیں پائیں گے، اور لوگ مر بھی جائیں گے، جانور بھی مر بھی جائیں گے، بہت سارے آب حیات قسم کے آب حیات اور جنگلی حیات بھی مر جائیں گے۔ یہ ایک ہمارا کلچرل جینوسائیڈ ہوگا، یہ ایک ہمارے وائلڈ لائف کا بھی ایک جینوسائیڈ ہوگا اور انسانیت کے بھی۔ تو بات سمپلی ون آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ اچھا، اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے وہ 2 باتیں کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی کہ ایک تو دریائے سندھ سے ہم نہیں لے رہے پانی، دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دریائے ستلج سے پانی ہم لیں گے، اور اس کے لیے کوئی 176 کلومیٹر نہر بنائیں گے۔ 6 نہریں نہیں بن رہی ہیں، صرف ایک نہر بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی 2 مزید 120 کلومیٹر کی شاخ ہوگی، پھر ایک اور 130 کلومیٹرز کی ہوگی۔ تو وہ اس پورے نیریٹو کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو سندھ کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی صوبے کو حق ہے پنجاب کو کہ اپنے مسائل سے ایک نیا پروجیکٹ کھڑا کر سکتا ہے وہ۔ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی کھانپ رہے ہیں ہمارے سرکار، ہمارے حکومت، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا کہ کتنا لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بچے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اسکول کے بچے بھی روڈ بلاک کر کے احتجاج کر رہے ہیں، وکیل بھی احتجاج کر رہے ہیں اور شاگرد بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ جب وکیل اور شاگرد اور اسکول کے بچے احتجاج کرتے ہیں تو یہ لہر کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ وہ نیریٹو تبدیل کر رہے ہیں اور پلانز بھی سامنے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو دریائے سندھ سے بالکل ہی پانی نکالیں گے کیونکہ ستلج میں پانی ہے نہیں۔ ایک نہر ہے جس کا نام ہے اندرا گاندھی کنال، آلسو نون ایز دا راجستھان کنال۔ اٹ از آئی تھنک انڈیا کے سب سے لمبا نہر اور شاید پورے برِ صغیر کا سب سے لمبی نہر ہے، اور اس کے کوئی قابل نہیں ہے آئی تھنک ہمارے ریجن میں۔ اور یہ نہر بیسکلی پورے پنجاب کے لینگتھ اور سندھ کا بھی کچھ لینگتھ جاتا ہے، اور یہ پورے ستلج کا پانی لیتا ہے۔ It drains the entire ستلج اور راجستھان کو پانی دیتا ہے۔ تو اگر آپ ابھی بھی جائیں گے ستلج پہ، اور میں بھی خود گیا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ستلج خشک ہو گیا۔ صرف سیلاب کے دوران میں ستلج میں پانی ہوتا، اور وہ بھی ایک خاص سیلاب میں، ایک مختلف سیلاب میں جو عام سیلاب نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسے کریں گے کہ لنک کنالز کے تھرو، اور یہ ان کے ویب سائٹ میں بھی لکھا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ ان کی خود بات ہے، تو میں نے ان کے ویب سائٹ سے یہ انفارمیشن لیا۔ تو وہ جو لنک کنالز جو ابھی بھی موجود ہیں دریائے سندھ سے چناب سے ستلج، ان کے وہ کیپیسٹی انکریز کریں گے۔ ان کی کیپیسٹی انکریز کرنے کے لیے ان کو پانی روکنا پڑے گا، اور پھر یہ لنک کنال دریائے سندھ سے ستلج تک یہ پانی جائے گا۔ اور پھر ایک کنال جو ابھی بن گیا ہے وہ اسی کنال کے بارے میں
بتا رہے ہیں. جو باقی 5 ہے وہ ابھی تک بنے نہیں ہیں, مگر وہ ایک اور بھی کنال بنائیں گے جو کہ نارا کنال سے جڑے گی, and this will irrigate the Thar desert, so they say. تو یہ جو بات وہ کر رہے ہیں الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, آئی تھنک وہ انہوں نے ابھی ریئلائز کیا کہ اس کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں جو ستلج کی بات کی آپ نے, وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب ورلڈ بینک کی تقسیم کا معاہدہ بھارت سے کیا تھا تو ستلج دریا کا پانی بھی ان دریاؤں میں تھا کہ جو بھارت کو دے دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ دریا جو ہے راوی بھی ہے, اسی طرح سوکھے دریا ہیں وہ بنیادی طور پہ, اور صرف سیلاب کے زمانے میں آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور اب جی ڈی اے بھی ہے, اپوزیشن کی جماعت ہے, کیا اس مسئلے کے اوپر صحیح وہ ترجمانی کر پا رہے ہیں اس ایشو کی؟ کیونکہ کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں میں ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی وزیر اعظم سے, اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی اس معاملے کو بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے گا. واٹس یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک ہمارے سیاستدانوں کوئک سولوشنز کے تلاش میں ہیں, اینڈ آئی تھنک یہ کھانے کی بات بھی نہیں ہے, پانی کا حق کی بھی بات بھی نہیں ہے, یہ پیسے پہ آتا ہے. کیونکہ ہمارے حکومت نے اتنے سارے ڈیلیں کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہم نے ان سے اتنے سارے لونز بھی لیے ہیں کہ ابھی ہم کس طرح اپنے ملک کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ فنڈز بیسکلی ہمارے عوام کے لیے نہیں ہے, ہمارے غریب عوام کے لیے نہیں ہے, ہمارے لوگ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ کیش کراپ فنڈز ہیں, اور جو بھی ہم اگائیں گے یہ ہم بیچ دیں گے باہر, ایکسپورٹ کریں گے, اور ان ریٹرن ہم پیسے کمائیں گے. تو دس از مائی ٹیک آن دی ایشو. آئی تھنک اگر ہم اپنے پانی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہوگا لمبا پروسیس, جس میں ہمیں لانا ہے انڈیا کو بھی اور ہمارے پڑوسی کو بھی, تاکہ ہم اس کو صحیح حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری ابھی کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خیر ٹھیک ہے, پنجاب کا اسٹیک جو ہے وہ تو پنجاب, اس میں نون لیگ کا جو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں, باقی جیسے پیپلز پارٹی کس طرح سے اس کیس کو لڑ رہی ہے, کیونکہ ووکل تو بہت ان کی لیڈرشپ. آئی تھنک سب سے پہلے ہم پنجاب کے بارے میں بات کریں گے کہ پنجاب کے کسان بھی انہی کارپوریٹ فارمز کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے زمین جو کسانوں کے ہیں, شاید پرانے ڈیڈز میں, یا شاید ڈیڈز غائب ہو گئے ہیں, یا یہ روایتی زمینیں ہیں, ہماری حکومت اور پولیس ان سے یہ زمین چھین کے کارپوریٹ فارمز کو دے رہے ہیں. تو آئی تھنک 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے پنجاب میں 700 کسان نے احتجاج کی, روڈ کو بلاک بھی کیا, کیونکہ ڈی جی پولیس ان کے زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سرائیکی وسیب میں, بہاولپور میں بہت سے کسان نے احتجاج کیا, اور بہت سارے زمیندار نے بھی کمپلینٹ کی اور احتجاج بھی کیا. تو یہ نہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. مگر سندھ آبویسلی پانی کے حوالے سے سندھ میں بہت نقصان ہوگا. پی کچھ مرتبہ نے یہ بیان دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ پہ راضی نہیں کرتے, اور نون لیگ نے ہمیں ڈبل کراس کیا, اس طرح کی باتیں ہوئے تھے. مگر پھر یہ سوال آتا ہے کہ تو پھر کیا ہوا انہی بند کمرے کے دروازوں کے پیچھے, جب آصف زرداری اور شہباز شریف اور مختلف سیاستدان نے ان کے سگنیچر اس کاغذ پہ لکھا, تو اس کمرے میں کیا ہوا, کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ کیونکہ ہمارے عوام یا ہمارے اسمبلی, ہمارے باقی سیاستدان اس گفتگو میں شامل نہیں تھے. So this has become a chaotic political situation. تو آپ کے خیال میں جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو بھی جوائنٹ سیشن میں انہوں نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے, اس میں انہوں نے ایڈوائز یہی کیا کہ جی اس مسئلے کو حل کیا جائے, اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا فالو اپ میں میٹنگ بھی ہوئی ہے, لیکن تفصیل ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے, کیا کس طرح سے وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جناب جو دیگر صوبے متاثر نہ ہوں, جیسا آپ فرما رہے ہیں کسان متاثر نہ ہوں. جی شکر ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے,
کیونکہ ان کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، وکیلوں میں سے وہ بھی شامل تھے اور اسٹوڈنٹس میں سے وہ بھی کچھ شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سروس ہے ان کی پارٹی کو کہ وہ کچھ اس کے بارے میں کچھ بات کریں، اس کے خلاف بات کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو آپ حل کی بات کریں، کیا پوسیبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک نوبڈی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ پلیز ریگستان میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کریں، ہمارے زمین چھین کے بڑے سرمایہ داروں کو دے دیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ بولا کہ ہمیں یہ چاہیے، اور اگر لوگ چاہتے تھے تو وہ اس منصوبہ کو کیوں ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ اگر لوگوں کی چاہت تھی کہ یہ پروجیکٹ ہو جائیں تو پھر ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سو آئی تھنک جو اگر حل نکالیں گے تو ہمیں پورے ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ایک تو پاکستان میں رین کیچرز بہت کم ہیں، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہے۔ یہ ڈیم بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے ویری ڈیپ ہول ان دا گراؤنڈ۔ پنجاب اور سندھ کے دامان میں یہ بنا سکتے ہیں۔ دامان وہ کیرتھر اور کوہ سلیمان کے پہاڑ کے نیچے، بالکل وہاں پہ یہ بنا سکتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ نہر سے پانی بہت ضائع ہو جاتا ہے، ایک ایواپوریشن سے، واٹر لاگنگ سے، اور سیپیج سے بھی، اور چوری سے بھی بہت پانی ضائع ہو جاتے۔ تو یہ نہری نظام بھی کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں اس کو پھر آگے کرنا ہے، اور تو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی اتنی جتنی ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے، آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ اب آپ جو ہیں، ہم ابھی تک آپ کا تعارف زیادہ ہوتا ہے سوشل ورکر کی حیثیت سے اور کیا کہتے ہیں نا، رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر، تو کیا آپ نے پولیٹکس سے فلرٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ آ گئے ہیں، آنے والے، کیا سمجھیں ہم؟ جی، میں نے نوڈیرو میں اعلان کیا تھا کہ میرے سیاست میں ارادہ ہے، مگر آبویسلی جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ ہے، جو کہ جو میرے شہید بابا نے شروع کیا، آبویسلی وہ ابھی تک موجود ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کا قیادت کریں گے۔ مگر مجھے چاہیے کہ میں کچھ فریش لوگ، نوجوان لوگ بھی اس میں شامل کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں سیاسی یتیم ہیں، لوگ ہیں جو کہ انرجیٹک ہے، مگر ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کی کچھ لیڈرشپ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں، مجھے اپنے ملک سے سیکھنا ہے، لوگوں سے بھی سیکھنا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک آئی نو ایوری تھنگ، تو انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں اور آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ذوالفقار جونیئر کے جو ہیں تحفظات سنے نہروں کے حوالے سے۔ ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کو جو ہے بڑے اور گمبھیر مسائل کا سامنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جی آپ اپنے تضادات کو بڑھائیں نہ بلکہ کم کریں، اور کیا اس کے لیے جو ہے ہماری حکمراں اشرافیہ تیار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔